अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज एक बार फिर आपके साथ तो शुरू कर रही हूँ तसव्वुर इश्क पार्ट 6। ढलती शाम में वो बैठक में मौजूद हुक्के की कश भरते अपने सामने बैठे दिलावर को सुन रहे थे, जो उनके सामने तख्त पर गांव तकिए से टेक लगाए पार्टी में होने वाले हंगामे से आगाह कर रहा था। दिलदार खान ने हमारी नाक में दम करके रख दिया है, हमारे बंदों को लड़वा कर हमारे ही खिलाफ करना चाह रहा है, वो हंकारा भरते हुए बोले। मैं तो कहता हूँ बाबा साई उसका भी काम तमाम करवा दे, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। मूछों को ताव देता हुआ खबासत से मुस्कुराया। अगर हमने ऐसा किया तो सबका शक हम पर ही जाएगा, और वैसे भी उस लड़की के मरने की वजह से जो लोग हमदर्दी जता रहे थे वो भी हम पर शक करने लगे हैं। फरकत लहजे में कहते हुए वो हुक्के से कश भरने लगे, जबकि उनके पास किसी काम से आता बिलाल चौंक कर दरवाजे पर रुका था। बातों से तो यही लगा था गुफ्तगू का महौर यास्मीन है। वो ऑफिस वो ऑफिसर शब्बीर अभी तक तो हमारे बंदों को पकड़ नहीं पाया, तो कोई और हम पर शक कैसे करेगा। दिलावर ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा कि तभी एक झटके से दरवाज़ा खोलता बिलाज अंदर दाखिल हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था बाबा साई आप इस हद तक गिर सकते हैं। यास्मीन को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए आपने उसे जान से मार दिया। बिलाज बेयकीनी से जहांगीर मलिक को देखते हुए गोया हुआ। वो तो कातिलों को बाहर ढूंढता फिर रहा था, जबकि वो उसके अपने घर में मौजूद थे। क्या बकवास कर रहे हो। जहांगीर मलिक ने जो अचानक उसकी आमद पर गड़बड़ा गए थे, अब संभल कर बोले। अलबत्ता दिलावर मज़े से बैठा एक नए तमाशे के शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? तो वो क्या था जो आप दोनों अभी कर रहे थे? यूँ तो मुझे आपकी औलाद होने पर पहले भी कोई फ़क्र नहीं था, लेकिन आज आज मुझे शर्म आ रही है आपका बेटा होने पर। सुर्ख आंखें लिए बेबसी से बोला। अब अपने सामने खड़े शख्स को क्या कहता, जो बाप के रूप में सांप बना बैठा था, अपनी ही औलाद की खुशियाँ निगल गया था। जबान संभाल कर बात करो, पता भी है किससे क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? वो दहाड़े। जो वो नहीं चाहते थे वो हो गया था। बिलाज को बदगुमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब अपने खिलाफ कर बैठे थे। एक बात याद रखिएगा जहांगीर मलिक, आपने उसे मेरी ज़िंदगी से तो निकाल दिया, लेकिन कभी मेरे दिल से नहीं निकाल पाएंगे। और वैसे भी अगर दुश्मन भी मर जाए तो उसके लिए भी दिल में नरम गोशा पैदा हो ही जाता है। फिर वो तो मेरी बीवी और सबसे बढ़कर मेरी मोहब्बत थी। जताकर कहता वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि एकदम रुका। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम उसका जवाल ही होता है। आपको भी बहुत जल्द अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। जहांगीर मलिक को वहीं साकित छोड़कर बिलाज वहां से फौरन बाहर निकल गया, जबकि तख्त पर बैठा दिलावर मुस्कुराते हुए अपनी मूछों को ताव दे रहा था। सदके। कमरे में दाखिल होकर उसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद किया। दिल था कि अभी फट जाएगा। ये इंकशाफ ही इतना तकलीफदा था कि अभी तक वो इस बात को मानने से इनकारी था कि उसका अपना सगा बाप किसी की जान भी ले सकता है। बिलाज का दिल चाहा हर चीज़ को तहस नहस कर दे। आगे बढ़कर बेड की चादर को नोच कर ज़मीन पर फेंक दिया। कुछ अनर तकिए नीचे फर्श पर जा गिरे थे। उसने मुड़कर ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद सारी चीज़ें हाथ मारकर नीचे गिरा दी। हर चीज़ नीचे गिरकर फर्श पर बिखरती चली गई। महंगे परफ्यूम की शीशियाँ नीचे चकनाचूर हो चुकी थी। 2 मिनट में ही कमरे का नक्शा बदल चुका था। कैसे कर सकते हैं बाबा साई आप ऐसा? मारना था तो मुझे मार देते, उस मासूम की जान तो ना लेते। बिलाज ने सोचते हुए गुस्से से ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर हाथ मारा, जो जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर होकर मार्बल के फर्श पर गिर चुका था। क्या हुआ भाई बेटा? शोर की आवाज़ सुनकर उसके कमरे की तरफ आती जस्मीन और फायजा बेगम ने दरवाजे पर ही रुकते हुए पूछा। कमरे की हालत देखते ही उन्हें किसी गड़बड़ के होने का एहसास हो गया था। कुछ नहीं, आप लोग जाए। बिलाज खुद पर काबू पाते हुए बोला कि चाहे कितना ही गुस्से में क्यों ना हो, और कभी अपना गुस्सा उन दोनों औरतों पर नहीं उतार सकता। पर हुआ क्या है? अपने बाबा साई के पास गए थे, क्या उन्होंने कुछ कहा है? फायजा बेगम ने एक और कोशिश की, जबकि अच्छे से जानती थी वो कभी अपनी वजह से उन्हें परेशान नहीं करेगी। अम्मी, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा सा गुस्सा आ गया था, अब ठीक हूँ, आप जाए। जस्मीन लेकर जाओ। कहते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया ताकि हाथ से निकलता खून उनकी नज़रों में ना आ जाए।
چلے امی، جسمین نے فائزہ بیگم کو شانوں سے تھاما۔ فائزہ بیگم نے بھی اب کی بار کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے پلٹ گئی۔ ان دونوں کے جاتے ہی بلاج نے اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے کیا جہاں سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ کہیں دور سے ایک مانوس سی آواز سنائی دی، اپنا خیال رکھا کرو بلاج۔ بے وفا وقت تھا وہ تھے یا مقدر میرا، بات جو بھی تھی بہرحال انجام جدائی نکلا۔ جسمین خاموش کھڑی فائزہ بیگم کو دیکھ رہی تھی جو واپس آنے کے بعد بیڈ پر بیٹھی کب سے آنسو بہا رہی تھی۔ بے شک بیٹے نے اپنے منہ سے دکھ کا اظہار نہ کیا ہو، لیکن وہ ماں تھی، کیسے اس کے دل کا حال نہ جان پاتی۔ امی مت روئے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کیسے نہ رو، گھر میں خوشیاں آئی نہیں کہ پہلے ہی انہیں نظر لگ گئی۔ وہ بے بسی سے بولی، اللہ کی یہی مرضی تھی امی، انسان اللہ کے فیصلے کے آگے بے بس ہے۔ جسمین ان کے پاس جا بیٹھی اور اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کرنے لگی۔ جانتی ہوں، لیکن کہتے ہوئے پھر رو پڑی۔ بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر ان کا اپنا دل بھر آیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی تکلیف دور نہیں کر سکتی تھی۔ کتنا بے بس ہو جاتا ہے انسان زندگی کے ہاتھوں، سب کچھ آنکھوں کے سامنے چھن جاتا ہے اور انسان بس کھڑا اپنے لٹنے کا تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ بس امی خاموش ہو جائے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اپنے ساتھ فائزہ بیگم کو نکاح لگاتے ہوئے جسمین نے تسلی دینی چاہی، لیکن خود اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے نہ روک سکی۔ اب 2 ماہ بعد کمرے میں جلتی مدھم سی روشنی میں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں کو سلجھانے میں لگی تھی۔ سوچوں کے تانے بانے اس ایک شخص سے جڑے تھے جو کم ہی وقت میں اسے بہت عزیز ہو گیا تھا۔ اس کے جذبات سے انکاری، یہ دل کب بغاوت کر کے اس کے ساتھ جا ملا، پتہ ہی نہ چلا کہ ہر اصول اور رسم و رواج کے جاننے کے بعد بھی وہ آنکھیں بند کیے اس شخص کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ اور اب رگ رگ میں اس شخص کی محبت، اس خوشبو کی طرح بس چکی تھی جو پھول کے مرجھا جانے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کوئی اسے چاہتا تھا، بلکہ نہیں، کوئی اسے عشق کرتا تھا، جس کا تصور ہی اس کی زندگی کو مہکانے کے لیے کافی تھا۔ اف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ جسمین نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور ایک بار پھر بالوں کو سلجھانے لگی۔ لبوں پر ایک خوبصورت تبسم رقص کرتا نویلی محبت کو نوید سنا رہا تھا۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھی آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی کہ دفتن ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ اسکرین پر چمکاتا نمبر اس کے لیے اب انجان نہیں تھا، لیکن پھر بھی سیف نہیں تھا۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے ہی اسپیکر سے بھاری مردانہ آواز ابھری۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کال نہیں کرنا؟ جسمین نے لہجے کو سخت بنایا۔ آپ نے بلاج بھائی سے بات کی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے یوسف نے اپنا سوال پوچھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کیسے ان سے ابھی ہمارے بارے میں بات کر سکتی ہوں؟ وہ کیا سوچیں گے؟ وہ تب اٹھی۔ ہماری شادی کے بارے میں سوچیں گے اور کیا سوچیں گے، دوسری جانب سے سکون سے کہا گیا۔ دیکھو، تمہارے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، اس کے بعد تمہارا ماسٹرز مکمل ہو جائے گا۔ بہتر ہے تب تک صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو، جسمین نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں فوراً ہی آپ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، اس لیے بلاج بھائی سے بات کریں۔ یوسف نے سمجھنا تو خاک تھا، البتہ ڈھٹائی سے بولا، ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی ضرورت نہیں، ہتھیلی کی بجائے پتیلی میں جما لیتا ہوں، پر آپ بات کر لیں۔ اب کہ یوسف کی بات پر جسمین کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی، وہ اٹھی اور موبائل کان سے لگائے کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مسٹر یوسف حیدر، کیا کوئی کسی کے لیے اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے؟ اب مجھے کوئی اور کسی کا تو نہیں پتا، پر یوسف حیدر جسمین ملک کے لیے ہو سکتا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا۔ جسمین کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس نے موبائل پر گرفت مضبوط کی، ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھی۔ اچھا، بس یہ فلمیں دیکھنا بند کرو اور پڑھائی پر توجہ دو، بائے، اس نے کہتے ہوئے فوراً کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف بیچارہ یوسف سنے ہی کرتا رہ گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی جسمین یونی کے لیے اور بلاج ہسپتال کے لیے نکل چکا تھا۔ دوسری طرف خاور اور دلاور اس وقت جلسے کی تیاری کرنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، جبکہ جہانگیر ملک اپنے کمرے میں تھے، اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب فائزہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی
فائزہ آج شام کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہے۔ اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے انہوں نے اسے اس نئی خبر سے آگاہ کیا۔ کون کون آ رہے ہیں؟ فائزہ بیگم نے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ انہیں تھماتے ہوئے پوچھا۔ ہے کچھ خاص مہمان؟ کچھ خاص مہمان، اب جا کر تیاری کریں ان کے آنے کی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گئے، جبکہ فائزہ بیگم مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ حسرت ہی دل میں رہ گئی تھی کہ کبھی ان کا شوہر اپنے کسی فیصلے میں انہیں شامل کرتا۔ وہ تو صرف گھر میں موجود اس سامان کی طرح تھی جو ضرورت پڑنے پر ہی یاد آتا تھا۔ اس بار ایگزامز کے بعد ہم چاروں مری چلیں گے، کیا خیال ہے؟ کینٹین میں بیٹھے وہ چاروں آپس میں باتوں میں مصروف تھے جب جنید نے اپنا پلان بتایا۔ اچھا آئیڈیا ہے، کیوں نوید یوسی؟ حذیفہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا، جو برکر سے انصاف کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ 4 نہیں 5۔ یوسف کے کہنے کی دیر تھی کہ برگر کھاتے نوید کو یکدم پھندا لگا۔ اچھے سے جانتا تھا جو 5واں شخص کون تھا۔ 5واں کون؟ جنید اور حذیفہ نے بھویں اچکائے یوسف کو دیکھا، جو سکون سے کھانے میں لگا تھا۔ اسی سکون کے ساتھ جواب بھی دے رہا تھا۔ جسمین؟ ہاں، وہ کیوں جائے گی ہمارے ساتھ؟ دونوں کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تیار تھی، جبکہ نوید نے فوراً پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ گلے میں اٹکتا نیوالا اس کی جان بھی لے سکتا تھا۔ یہ شاید یوسف کی بات۔ کیا مطلب کیوں؟ ظاہر ہے شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو ہر جگہ اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ ہے تو شادی کر رہا ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ جنید اور حذیفہ کا صدمہ خاصا گہرا تھا، البتہ نوید نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا، بلی کو خواب میں چچڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو بتا دیا نا، اور مجھے کوئی چچڑے نظر نہیں آ رہے۔ ان دونوں کو جواب دے کر آخر میں نوید سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بڑبڑاہٹ جو سن لی تھی، پھر جواب دینا تو فرض بن گیا تھا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ نوید نے اسے جاتے دیکھ پیچھے سے آواز لگائی، جسے یوسف انسنا کرتا کینٹین سے باہر نکل گیا۔ کیا واقعی یہ شادی کر لے گا؟ جنید نے حیرت سے پوچھا۔ حذیفہ اور نوید ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ جواب کسی کے پاس نہ تھا سوائے قسمت کے۔ گاڑیاں تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی اس عظیم الشان حویلی کے سامنے جا رکی تھی۔ دروازے پر کھڑے رشید میاں نے آگے گاڑی میں بیٹھے شخص کو پہچانتے ہوئے فوراً دروازہ کھولا۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھاتا اندر پورچ میں لے آیا۔ گاڑی رکی، ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر مرد دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر عورت بھی گاڑی سے نکل کر پیچھے رکی، گاڑی کی طرف دیکھنے لگی، جس میں سے وہ دوشیزہ نکل کر ان کی طرف آ رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، گلے میں لال رنگ کا دوپٹہ لیے، اپنے لمبے گھنے بالوں کو کمر پر پھیلائے، وہ دور دیس سے آئی کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ حورین بیٹا جلدی آؤ، شجاع عالمگیر نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آ گئی پاپا؟ چلو دیر ہو رہی ہے۔ شجاع عالمگیر دونوں کو اپنے ہمراہ لیے اندرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ جب دروازے سے باہر نکلتے بلاج ان دونوں میاں بیوی کو سلام کرتا ساتھ کھڑی لڑکی پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ البتہ پیچھے کھڑی حورین عالمگیر نے ایک بار اسے مڑ کر ضرور دیکھا تھا۔ آؤ شجاع عالمگیر، آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے جہانگیر ملک اور فائزہ ملک انہیں دیکھتے ہی خوشدلی سے مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلے آئے۔ اور کیسے ہیں ملک صاحب؟ شجاع عالمگیر نے بغل گیر ہوتے ہوئے پوچھا۔ مسز شجاع اور حورین فائزہ بیگم سے مل رہی تھی۔ بس اللہ کا شکر ہے، آؤ اندر چلیں، آئیے نا بھابی۔ ان تینوں کو اپنے ہمراہ لیے وہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے، جبکہ فائزہ بیگم نے کچن کا رخ کیا اور شبانہ کو ہدایت دینے کے بعد خود جسمین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی، گہرے نیلے رنگ کا شلوار قمیض جس پر ہلکا سا کام تھا اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سے مہمان ہیں، جسمین بڑبڑائی کہ تبھی فائزہ بیگم کمرے میں چلی آئی۔ تیار ہو؟ جی امی۔ آ جاؤ پھر، مہمان آ گئے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی چلے، جسمین کہتے ہوئے ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتی نیچے ڈرائنگ روم میں چلی آئی، جہاں سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جسمین سب کو مشترکہ سلام کرتی فائزہ بیگم کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی۔ بیٹا ادھر آؤ نا، ہمارے پاس بیٹھو۔ مسز شجاع مسکرا کر اپنے اور حورین کے درمیان اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جسمین نے الجھ کر فائزہ بیگم کی طرف دیکھا، جو خود بھی خاصی الجھی نظر آ رہی تھی۔
जस्मीन जाओ। जहांगीर मलिक ने के कहने पर वो सर झुकाए अपनी जगह से उठी और उन दोनों माँ बेटी के दरमियान जा बैठी। और बेटा, आजकल क्या कर रही हो? जी आंटी, यूनिवर्सिटी में टीचर हो, पर अब एग्ज़ाम्स के बाद छोड़ दूंगी, वो धीरे से बोली। जहन में छन से यूसुफ की बात याद आई थी। इस बार एग्ज़ाम्स के बाद आप यूनिवर्सिटी छोड़ देंगी। मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए मेरी बीवी यूँ चंद पैसों के लिए खुद को थकाती फिरे। जस्मीन ने चेहरा नीचे झुका लिया, साथ ही होठों पर डराने वाली मुस्कुराहट दबाई। ये तो अच्छी बात है बेटा। वैसे भी समीर को ये औरतों का नौकरी करना पसंद नहीं। मिसेस शुजा की बात पर जस्मीन की मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। फायजा बेगम भी फौरन सीधी होकर बैठी थी। जस्मीन बेटा आओ। जस्मीन बेटा जाओ, जाकर किचन में शबाना को देखो। फायजा बेगम ने उसे मंजर से हटाना चाहा। जस्मीन फौरन जज्बात में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। मैं भी चलती हूँ जस्मीन, हुरैन कहती हुई उठी और उसके साथ ही ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। किचन में आकर जस्मीन ने अपना सर पर जमाया दुपट्टा दुरुस्त किया। उसे अब घबराहट होने लगी थी। जस्मीन, एक बात पूछूं? हुरैन ने किचन में नज़र दौड़ाते हुए कहा, जहाँ शबाना के साथ सारे मुलाजिम काम में लगे थे। जी बोले, उसने इजाज़त दी। वो जब मैं अंदर आ रही थी तो कोई आदमी बाहर जा रहा था, वो कौन था? कहते हुए हुरैन की नज़रों में बिलाज का साया सा लहराया। आदमी? उसने सवालिया नज़रों से हुरैन को देखा। हाँ, वो ब्लैक पैंट शर्ट में था। ओह, वो बिलाज भाई थे, किसी काम की वजह से आए थे, वापस अस्पताल चले गए। जस्मीन ने मुस्कुराते हुए बताया। अस्पताल क्यों? वो डॉक्टर है ना, इसलिए अस्पताल गए हैं। वो मुस्कुराकर कहती शबाना की जानिब बढ़ गई, जबकि हुरैन वहीं खड़ी सोचों में गुम धीरे से बड़बड़ाई। डॉक्टर बिलाज, इतना गुरूर? यूसुफ थोड़ी देर पहले ही कोचिंग सेंटर से वापस लौटा था और अब कमरे में बेड पर लेटा खाली खाली नज़रों से छत को तक रहा था। हैदर साहब के जाने के बाद उन चार दीवारियों में अब वो अकेला ही रहता था, इसलिए ज़्यादातर वक्त वो बाहर ही गुजारता था ताकि तन्हाई का एहसास ना हो। लेकिन जब कभी वो घर पर होता और तन्हाई का एहसास सताने लगता तो जस्मीन को ही कॉल कर लेता। यूँ तो जस्मीन ने मना किया था, पर इस तन्हाई के हाथों मजबूर होकर वो जस्मीन की नाराज़गी भी मोल लेता था। या अल्लाह, एक एक करके मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी से चले गए, जबकि उनके सिवा मेरा कोई सगा न था। पर अब मेरे दोस्तों और जस्मीन के सिवा मेरा कोई नहीं। आप तो जानते हैं मैं जस्मीन से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे अल्लाह, प्लीज़ अब मुझसे जस्मीन को दूर नहीं कीजिएगा। वो बेड पर से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। दिल न जाने क्यों उदास हो रहा था। अजीब सी बेचैनी थी जिसका इलाज बस में नहीं था। अपने रब के आगे सजदा रेज़ हो गया। वो सहन में लगे वॉश बेसिन की तरफ आया और वज़ू बनाने लगा। दूर कहीं फिज़ाओं में गूंजती इशा की अजान की आवाज़ अब करीबी मस्जिदों से भी सुनाई देने लगी थी। यूसुफ वज़ू बनाकर घर से बाहर निकला, दरवाजे को ताला लगाता मस्जिद की जानिब रवाना हो गया। एक गली छोड़कर ही अगली गली में मोहल्ले की सबसे बड़ी जामा मस्जिद तामीर थी। वो पहली सफ में जा खड़ा हुआ। बाजमात नमाज अदा करने के बाद वो दुआ में हाथ उठाए अब अपने रब से महुए गुफ्तगू हुआ। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को मेहनत से हासिल किया। मुझे ज़िंदगी में सहूलियात मैसर नहीं थी, उन्हें हासिल करने के लिए भागना पड़ा है, बहुत भागना पड़ा है। लेकिन मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की मेरे अल्लाह। जो भी मिला, जैसे भी मिला, मैं राज़ी रहा, राज़ी हूँ। पर जस्मीन को मुझसे ना छीनना। वो चली जाएगी तो कोई कोशिश, कोई जद्दोजहद उसे वापस नहीं ला सकेगी और ना ही कोई उसकी कमी को पूरा कर पाएगा। शायद इस दुनिया में हर चीज़ का नामुल बदल हो, पर मोहब्बत का नामुल बदल कोई नहीं। रिश्ता हर एक से जुड़ जाता है, लेकिन मोहब्बत हर एक से नहीं होती। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और आपसे उसको दुआ में मांगता हूँ। बेशक आपके अलावा और कोई नहीं जो मुझे उससे दूर कर सके और ना मुझे उससे मिला सके। यूं ही बैठा वो काफ़ी देर तक अपने रब से फरियाद करता रहा, उससे मांगता रहा, जिसके ख़जानों में कोई कमी नहीं। वो नवाज दे तो उसकी रहमत और ना दे तो मसलिहत। दुआ मांग कर यूसुफ अपने चेहरे पर हाथ फेरता उठ खड़ा हुआ। वहाँ मौजूद नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। सबके साथ वो भी मस्जिद से बाहर निकलता घर की जानिब बढ़ गया। अपने रब से हम कलाम होने के बाद वो अब कदर पुरसुकून था। वो दिलों को यूं भी निखार देता है। एक खुदा ही तो है जो सब संवार देता है। अम्मी, मैं आ जाऊं? दरवाजे पर खड़े बिलाज ने दस्तक देते हुए पूछा। फायजा बेगम ने थके हुए अंदाज में उसे देखा और हाथ में पकड़ी किताब और आंखों पर लगा चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रख दी। क्या हुआ? आप इतनी थकी हुई क्यों है? बिलाज आगे बढ़ा और उनके पास बेड पर बैठ गया। कुछ नहीं हुआ।
کیا ہونا ہے؟ آج کچھ مہمان آئے تھے، شاید تمہارے بابا سائی نے جسمین کو دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ فائزہ بیگم کی بات پر بلاج نے چونک کر انہیں دیکھا، جو بجھے ہوئے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے پردے پر فوراً شجاع عالمگیر اور اس کی بیوی کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ شاید مطلب تمہارے بابا سائی نے بتایا تو نہیں وہ لوگ کیوں آئے تھے، اور نہ انہوں نے کچھ کہا، پر ان کے انداز سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے جسمین کو دیکھنے آئے ہیں۔ فائزہ بیگم نے وضاحت دی۔ اچھا تو ٹھیک ہے نا، جسمین کی شادی کرنی تو ہے ہی، بلاج نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اور اب یہ تو جان گیا تھا جہانگیر ملک نے کرنا وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، پھر چاہے اس کے لیے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ ہاں، پر میں نے چاہا تھا کوئی اچھا سا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے خود ڈھونڈوں، پر تمہارے باپ نے تو یہ حق بھی مجھے نہیں دیا۔ فائزہ بیگم اپنی نم ہوتی آنکھوں کو بہنے سے روکنے کے لیے پلکیں جھپکانے لگی۔ بابا سائی نے کبھی کسی کی چلنے دی ہے جو اب کسی کو موقع دیں گے؟ خیر، آپ فکر مت کریں، میں بات کروں گا بابا سائی سے۔ بلاج ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر انہیں تسلی دیتا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ساری رات بے چینی سے سوتی جاگتی کیفیت میں گزارنے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی، اور اب سبز رنگ کے شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ اوڑھے اپنے آفس میں بیٹھی وہ پھر کل آئے مہمانوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مسز شجاع کا رویہ اور ان کی باتوں نے سکون سے سونے نہیں دیا تھا۔ اگر وہ واقعی اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر گئی تو وہ کیا کرے گی؟ اور یوسف، اس کا کیا ہوگا؟ میں تو اب اپنے لیے بھی ہر نماز میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ کا ساتھ ساری زندگی کے لیے ملے، ورنہ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ یوسف کی کہی بات کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ ایک دم چیئر پر سے سیدھی ہو بیٹھی۔ نہیں، مجھے بلاج بھائی سے بات کر لینی چاہیے، وہ بڑبڑائی کہ تبھی دروازہ کھول کر یوسف اندر آیا۔ دستک دے کر اجازت لینے جیسا تکلف اس نے بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیسی ہیں؟ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، درمیان میں ٹیبل حائل تھی۔ ٹھیک ہوں، جسمین نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک خیال سا ذہن میں آیا، کیا وہ اسے بتا دے؟ لگ تو نہیں رہی کوئی پریشانی ہے؟ ہاں، سب سے بڑی پریشانی تو تم ہو۔ وہ جو فکر مند ہو رہا تھا جسمین کے جواب پر گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ مجال ہے جو کبھی محبت کا جواب محبت سے دے دیں۔ محبت کا جواب محبت سے دینا محرم کا حق ہوتا ہے، نامحرم کا نہیں۔ جسمین نے اس کی طبیعت صاف کی، پر وہ بھی یوسف تھا، کہاں باز آتا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں بلاج بھائی سے بات کرے، مجھے محرم بنا لے، پھر دیکھیں گے آپ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر جسمین اپنی مسکراہٹ دباتی چیئر سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت مان پڑ جاتی ہے یوسف، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محبت کبھی مان نہیں پڑتی جسمین، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور نکھرتی جاتی ہے، مضبوط سے مضبوط ہو جاتی ہے، بشرطیہ یہ کہ واقعی محبت ہو۔ یوسف نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی آخری بات پر جسمین ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ لوگ کشش کا شکار ہو کر سمجھتے ہیں محبت ہو گئی، اور پھر اپنی جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہ کشش مان پڑ جاتی ہے اور طلاق کی صورت میں محبت کو بدنام کر جاتی ہے۔ ہم انسان دراصل اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پاتے، اور کشش یا پسندیدگی کا شکار ہو کر سمجھتے ہیں محبت ہو گئی۔ یوسف نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، جیسے لوگوں کی سوچ کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اور تمہیں پتا ہے تمہیں مجھ سے کیا ہے؟ کشش، پسند یا محبت؟ جسمین نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر یوسف ہاتھ سینے پر باندھے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ جسمین نے فوراً نظر جھکا لی۔ ان خوبصورت سیاہ آنکھوں کی کشش اسے یوں ہی نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جسمین، جو کشش کا شکار ہوتا۔ بہت کم عمری میں زندگی کی سختیاں جھیلنے کے بعد میں ایک میچیور انسان بنا ہوں، پر پھر بھی پہلے ملاقات میں مجھے یہی لگا تھا یہ محض پسندیدگی ہے، آپ بس مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ کتنا آکورڈ تھا اپنی ٹیچر کے لیے ایسا بھی سوچنا۔ یوسف سر جھٹک کر مسکرایا، جیسے اب اپنا ہی مذاق اڑا رہا ہو۔ اس لیے میں نے خود کو آپ سے دور ہی رکھنا مناسب سمجھا۔ پر آپ کو یاد ہے جب فٹ بال گراؤنڈ میں آپ کو بال آ کر لگی تھی؟ سوالیہ نظروں سے جسمین کو دیکھا، جس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے میری طرف دیکھا تھا کہ شاید میں آپ سے سوری کروں گا، مگر اس وقت میں خود سے اتنا الجھا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو نظر انداز کرنا ہی بہتر جانا۔ لیکن آپ کو چوٹ پہنچانے کے بعد مجھے خود بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
مگر تابوت میں آخری کیل تب ٹھکی جب اسٹاف روم میں آپ کو تکلیف پہنچائی۔ تب میں نے جان لیا آپ کو تکلیف میں دیکھ کر میں خود کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤں گا۔ اس نے گہرا سانس لے کر جسمین کی طرف دیکھا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جسمین نے جھجکتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر یوسف کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ محبت چاہے اللہ سے ہو یا اس کے بندے سے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ شخص کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا جو خود سے محبت کرتا ہو، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں جسمین۔ یوسف نے کہتے ہوئے ایک نازک سا بریسلیٹ اپنی پینٹ کی جیب سے نکالا اور جسمین کی کلائی میں ڈال کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جسمین حالت مبہوت میں یوسف کو دیکھتے ہوئے اس اظہار کو سن رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ کو دیکھ کر سن رہ گئی تھی۔ کیسا لگا آپ کو؟ مجھے معلوم ہے یہ بہت قیمتی نہیں ہے، پر یہ بہت قیمتی ہے یوسف، کیونکہ یہ محبت سے دیا گیا تحفہ ہے، اور محبت سے دیے گئے تحائف کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، وہ اپنے آپ میں نایاب ہوتے ہیں۔ جسمین اس کی بات کاٹ کر بولی۔ یوسف مسکرا دیا۔ میں ساری زندگی اسے سنبھال کر رکھوں گی، میں ساری زندگی ایسے تحائف دیتا رہوں گا۔ یوسف کی بات پر اب کے جسمین دھیرے سے مسکرائی اور اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹے چھوٹے نگوں سے سجے گولڈن بریسلیٹ کو دیکھنے لگی، جو اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بابا سائی، شجاع عالمگیر کے گھر والوں کو ہماری جسمین پسند آ گئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں رشتہ پکا کر دے۔ صوفے پر بیٹھا خاور جہانگیر ملک کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، ہمیں بلاج کو بھی بتانا ہوگا، ورنہ وہ معلوم ہونے پر ہنگامہ کرے گا۔ بیڈ پر نیم دراز جہانگیر ملک نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، آپ کو جو کرنا ہے ابھی کرے بابا سائی، کیونکہ بلاج اگر اس لڑکی کے غم سے سنبھل گیا، اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا، تو ایک بار پھر وہ ہمارے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور ابھی دلاور کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بلاج کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یاسمین کا غم ضرور ہے، لیکن ابھی اتنا بھی کمزور نہیں ہوا کہ اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکوں۔ دلاور کو دیکھتے ہوئے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جتا کر بولا، آپ کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں بابا سائی، میں جان گیا ہوں کہ آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں، پھر چاہے اس کے لیے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اب کہ اس کا رخ جہانگیر ملک کی طرف تھا، جو اس کی بات سنتے ہی سیدھے ہو بیٹھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ مجھے کیا ضرورت آپ کی باتیں سننے کی، آپ سے بات کرنے آ رہا تھا تو کانوں میں خود بخود پڑ گئی۔ خیر، آپ کو جو کرنا ہے کرے، میں نہیں روکوں گا۔ جسمین کی شادی کرانی ہے کرے، پر بلاج نے رک کر ایک نظر ان تینوں پر ڈالی۔ پر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ جہانگیر ملک نے بھویں بھیج کر اسے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے ادا ہوتے لفظوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بلاج کے جاتے ہی جہانگیر ملک ان دونوں کو دیکھ کر بڑبڑائے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود وہ سب خاموشی سے بیٹھے ڈنر میں مصروف تھے، جب شجاع عالمگیر نے بیوی کو مخاطب کیا، کرن بیگم، آج جہانگیر ملک کا فون آیا تھا۔ اچھا، تو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے بتا دیا نا ہمیں جسمین پسند ہے، کرن عالمگیر نے کہتے ہوئے ایک نظر بیٹے کو دیکھا، جس کے چہرے پر فوراً ناگواری اتر آئی تھی۔ مام پلیز، سمیر، تم سے کسی نے کہا نہیں ہے کہ بیچ میں بولو، شجاع عالمگیر نے اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں ٹوکا۔ وہ اچھی لڑکی ہے سمیر، ایک بار اس سے مل لو، تمہیں پسند آئے گی، کرن عالمگیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور پسند نہ بھی آئے تو یاد رکھنا، شادی تمہاری جسمین سے ہی ہوگی۔ جہانگیر ملک کے ساتھ میں اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، دیکھنا یہ رشتہ ہو جانے کے بعد اگلی بار چناؤ میں جہانگیر ملک کے بجائے تم وزیر کی کرسی پر بیٹھو گے۔ شجاع عالمگیر کی بات پر وہ سر جھٹکتا واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پاس بیٹھی حورین نے مسکراتے ہوئے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کم آن، اتنی بری بھی نہیں ہے۔ تم چپ کرو۔ سمیر نے گھور کر اسے دیکھا، جس پر وہ مسکراہٹ دباتی شجاع عالمگیر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جہانگیر ملک کو میں نے ہاں کہہ دی ہے، پر شجاع عالمگیر نے رک کر ایک نظر ان تینوں کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ پر وہ چاہتے ہیں کہ سمیر کے ساتھ ساتھ حورین کا رشتہ بھی اس کے بیٹے بلاج سے کر دیا جائے۔ شجاع ملک نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرن عالمگیر نے حیرت سے انہیں دیکھا، جبکہ اب کی بار سمیر ہونٹوں پر چڑھانے والی مسکراہٹ سجائے حورین کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی بے یقینی سے کبھی ماں کو تو کبھی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے کہا ہے جسمین کا رشتہ اسی صورت میں سمیر سے کرے گا جب ہم حورین کا رشتہ بلاج سے کریں گے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ دینا کیا تھا؟
کہہ دیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آخر کو حورین کی شادی بھی تو کرنی ہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کرن عالمگیر خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر خود بھی اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ جب مردوں میں فیصلہ ہو چکا تو عورتوں کو بولنے کا کیا حق تھا؟ اب خاموش کیوں ہو؟ مسکراؤ۔ سمیر طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے دھیرے سے بولا۔ حورین نے اسے غصے سے گھورا، پھر اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ اب اس کے ہونٹوں پر واضح طور پر مسکراہٹ تھی۔ تو تم بھی عام مردوں میں سے نکلے؟ جسمین کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھ میں پہنے گولڈن بریسلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے کمرے میں آ کر شبانہ نے جہانگیر ملک کا پیغام دیا، جسمین بی بی آپ کو بڑے سرکار بلا رہے ہیں باہر لاؤنج میں۔ جی ٹھیک ہے، آپ چلے، میں آتی ہوں۔ جسمین کے کہتے ہی شبانہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جسمین نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی، جہاں سب ہی موجود تھے۔ بابا سائی، آپ نے بلایا؟ وہ سر جھکا کر صوفے پہ بیٹھے جہانگیر ملک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہاں، ہمیں آپ سب کو کچھ بتانا تھا، وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے سب کو یوں بلا لیا؟ فائزہ بیگم نے کہتے ہوئے دلاور اور خاور کو دیکھا جو صوفے پہ پرسکون سے بیٹھے سب سن رہے تھے۔ فائزہ بیگم کو ذرا دیر نہ لگی یہ سمجھنے میں کہ وہ دونوں پہلے سے ہی ہر بات سے واقف ہے۔ ہم نے شجاع عالمگیر کے بیٹے سمیر کے ساتھ جسمین کا رشتہ پکا کر دیا ہے، اور یہی نہیں، حورین کا ہاتھ بھی ہم نے بلاج کے لیے مانگ لیا ہے۔ جہانگیر ملک کی بات پر جسمین اور فائزہ بیگم پر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ ایک کو شوہر سے گلہ تھا تو دوسری بے یقینی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جسمین اسی بے یقینی سے بلاج کی طرف دیکھا جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ ہمیں امید ہے فائزہ بیگم آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اب جائے اور کل سے ان کی شادی کی تیاری شروع کر دے۔ ہم جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتے ہیں۔ جہانگیر ملک کی بات پر فائزہ بیگم فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب فیصلہ ہو چکا تھا تو ان کا وہاں کیا کام تھا؟ پر واپس سیڑھیوں کی جانب بڑھتی جسمین نے ایک آس بھری نگاہ بلاج پر ڈالی تھی کہ شاید وہ کچھ کہے گا، کوئی اعتراض اٹھائے گا، پر وہ خاموش تھا، سنجیدہ اور خاموش۔ مجھے اپنی بہن کی خوشیوں کی ضمانت چاہیے، وہ جہانگیر ملک کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ یہ کیسی شرط ہے؟ جہانگیر ملک نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ بھلا بیٹیوں کے نصیب کی ضمانت بھی کسی کو ملی ہے؟ یہ تو قسمت کی بات ہے، آنگن میں پھول گرے یا پتھر۔ یہی شرط ہے، مجھے اپنی بہن کی خوشیوں کی ضمانت چاہیے۔ اور وہ رکا، چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کتنا مشکل تھا یہ کہنا، اور اس کے لیے آپ شجاع عالمگیر سے ان کی بیٹی کا ہاتھ میرے لیے مانگیں گے؟ کیا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ بلاج کی بات پر ان تینوں کو جھٹکا لگا تھا۔ کہاں تو وہ یاسمین کے بعد کسی سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب شادی کی بات کر رہا تھا۔ یہی میری شرط ہے بابا سائی، اگر ان لوگوں نے میری بہن کو وہاں خوش رکھا تو ان کی بیٹی بھی یہاں خوش رہے گی۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ میں یاسمین کے قاتلوں کو بھولا نہیں ہوں۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بہت کچھ جتاتا وہاں سے چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ذہن کے پردے پر سب کچھ دھندلا گیا۔ بلاج نے آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں چلتی مدھم روشنی میں وہ کھڑکی کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھا تھا۔ جب عقب سے آتی آواز پر وہ چونک کر اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں جاسمین کھڑی تھی۔ بلاج بھائی، آؤ بچے۔ جسمین کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ انگلیاں مروڑتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے، بولو، بلاج نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، مجھے شادی نہیں کرنی، نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتی وہ تیزی سے بول گئی۔ بلاج یوں ہی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس انکار پر الجھا تھا۔ وجہ؟ اسی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں بھائی، وہ اس کے سمجھ نہ آیا کیسے بولے، کیسے بتائے کہ وہ سمیر سے نہیں یوسف سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ بولو جسمین، میں وہ کیا؟ بھائی میں، وہ پھر رکی، پر اب کی بار بلاج نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ بلاج کی بات پر جسمین نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہ غصہ تھا نہ نرمی، بس سنجیدگی تھی۔ جسمین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کون ہے؟ بھائی وہ یوسف کو پسند کرتی ہو؟ ایک بار پھر جسمین کے بولنے سے پہلے ہی بلاج نے اندازہ لگایا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو چکی تھی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا جسمین؟ بلاج کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ بھائی وہ ہاں یا نہ؟ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ جی، وہ بالآخر وہ اعتراف کر گئی۔
بلاج خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر چیئر سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ، کل یونی بھی جانا ہے، بلاج نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ بھائی، پر آپ بابا صاحب سے؟ جسمین کو اب اس کا رویہ پریشان کرنے لگا۔ وہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہا تھا؟ نہ ڈانٹا، نہ تسلی دی، نہ کچھ اور۔ جاؤ جسمین۔ پر بھائی آپ… اس کے الفاظ ابھی ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ بلاج کا ہاتھ اٹھا اور جسمین کی گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ گال پر ہاتھ رکھے جسمین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ جس بھائی نے کبھی ڈانٹا تک نہ تھا، آج اس نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس لیے تم پر بھروسہ کیا تھا، اس لیے بھیجا تھا تمہیں یونیورسٹی کہ تم میرا ہی بھروسہ توڑ دو۔ وہ گرایا۔ اپنے دماغ سے یوسف کا خیال نکال دو۔ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں بابا سائی چاہتے ہیں، اور اب جاؤ یہاں سے، سخت لہجے میں کہتا وہ اپنا چہرہ موڑ گیا۔ جسمین الٹے قدموں سے پیچھے ہٹی اور مڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، مگر کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے وہ رکی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے سمجھیں گے بھائی، لیکن میں غلط تھی۔ محبت کے دعوے کرنے والا جو یاسمین بھابھی کے مرنے کے 2 ماہ بعد ہی دوسری شادی کے لیے تیار ہو، وہ میری محبت کو کیا سمجھے گا؟ جسمین، بلاج دہاڑا، لیکن وہ سنے بغیر فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ امیر مینائی۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھا بیڈ پر جا گری۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بلاج اس کی پہلی اور آخری امید تھا، اور اب اس نے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ خوابوں میں بنایا آشیانہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ یوسف کے ساتھ زندگی گزارنے کے سب خواب اب بس خواب ہی رہنے تھے۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سب کچھ۔ اب میں کیا کروں؟ وہ بڑبڑائی۔ اپنے دماغ سے یوسف کا خیال نکال دو۔ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں بابا سائی چاہتے ہیں۔ اسے بلاج کی آواز سنائی دی۔ میں تو اب اپنے لیے بھی ہر نماز میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ کا ساتھ ساری زندگی کے لیے ملے، ورنہ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ یوسف کا محبت سے بھرا لہجہ۔ جسمین نے اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھ لیا۔ مجھے معاف کر دینا یوسف، اب میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میری آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ تمہارا اور میرا ساتھ بس یہیں تک کا تھا۔ مجھے معاف کر دینا یوسف۔ تصور میں یوسف سے مخاطب ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بند کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ مجھے معاف کر دینا گڑیا، تم غلط نہیں، پر پھر بھی میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے کیا جو کچھ دیر پہلے جسمین پر اٹھا تھا۔ میں اگر ایسا نہ کرتا تو یاسمین کی طرح ایک اور معصوم اس دنیا سے چلا جاتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ چیئر پر بیٹھے اس نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، جیسے خود کو پرسکون کرنا چاہتا ہو۔ افسوس، ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں خواہشوں، رشتوں اور محبتوں کا گلا گھونٹ کر انا، وقار اور روایتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو اس دنیا میں صرف سانس لینے کی اجازت ہے، خواب و خواہشات پالنے کی نہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ پلکوں کی جھالر اٹھتے ہی اس محبوب ہستی کا چہرہ سامنے آیا تھا، جو خاموش کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یاسمین، کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے؟ کیا میرا فیصلہ ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا کہ شاید وہ تو کہے گی وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ وقت کا بہترین فیصلہ ہے، پر خاموشی تھی، خاموش ہی رہی۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کیا جسمین کی طرح تم بھی مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے پھر آس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، پر وہ یوں ہی خاموش کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا کھڑکی پر ڈلے پردے کو اڑاتا ہوا ان کے درمیان لے آیا۔ بلاج نے فوراً چیئر سے اٹھ کر پردہ ہٹایا۔ وہ پردہ ہٹا، تخمیل مٹا اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایک بار پھر وہ اکیلا کھڑا تھا، بنا کسی ہمدرد اور سہارے کے۔ وہ اس سفر میں بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ کچھ غم یہ زندگی دیتی ہے، کچھ غموں سے زندگی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سو جاتے ہیں، کسی کی آنکھیں نیند جگاتی ہے۔ کچھ راتیں روشن کرتے ہیں، کچھ کی صبح اجڑ جاتی ہے۔ کچھ لب سب کہتے ہیں، کوئی آنکھ حال سناتی ہے۔ کچھ غم بھی مسکراتے ہیں، کوئی خوشی بھی رلاتی ہے۔ کچھ آنکھوں میں ڈوبا جاتا ہے، کوئی اشکوں میں ڈباتی ہے۔ مانی گوندل۔ غموں کی شام بھی صبح بہارا نہ بنی۔ ہجر کی تڑپ کو اپنے جوبن پر لیے وہ دل کے آنگن میں یوں اتری کہ ہر منظر کو ویران کر گئی۔
وہ خالی خالی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی تیزی سے کوریڈور میں آگے بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر فٹ بال کھیلتے یوسف اور اس کے دوستوں پر پڑی۔ یوسف اسے دیکھ کر مسکرایا تھا لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی اور آگے بڑھ گئی۔ تم لوگ کھیلو، میں بھی آیا۔ یوسف فٹ بال ان تینوں کی طرف اچھال کر بھاگتا ہوا جسمین کے پیچھے آیا جو یوں چل رہی تھی جیسے اس کی آمد سے بے خبر ہو۔ جسمین! اف! یہ پکار! جسمین نے آنکھیں بند کر لی۔ اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت اب اس میں نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ ناراض ہو؟ ایک سانس میں سارے سوال کرتا ہوا ایک دم سائڈ سے گزر کر عین اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ جسمین نے بروقت اپنے قدم روکے۔ عین ممکن تھا وہ اس کے سینے سے جا ٹکراتی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ مسٹر یوسف! وہ دبی دبی سی آواز میں چلائی، ساتھ ہی ایک نظر آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس پر ڈالی۔ سوری، پر آپ ایسے کیوں بات کر رہی ہے؟ یوسف کو اس کا لہجہ کھٹکا جو پھر وہی بیگانگی لیے ہوئے تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تماشا نہ بناؤ، میرا سب اسٹوڈنٹس ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ سرد لہجے میں کہتی وہ اس کے سائڈ سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ یوسف نے بھی اپنے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ جسمین، کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں برتاؤ کر رہی ہیں آپ؟ اچھا سوری، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ کہا ہے تو؟ عجیب بے بسی میں ڈوبی آواز۔ جسمین کے قدم وہیں رک گئے۔ مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا اس سے اپنی ناکردہ غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ آفس میں آؤ، وہ کہہ کر تیزی سے آفس کی جانب گئی۔ یوسف بھی اس کی تقلید کرتا چلنے لگا۔ آفس میں آ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی فائلز ٹیبل پر رکھی اور گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی پیچھے مڑی۔ وہ قریب ہی کھڑا تھا۔ اب بتائیں گی کیا ہوا ہے، یا مجھے پریشان کر کے کوئی خاص سکون ملتا ہے آپ کو؟ وہ اب خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو یوسف، باہر سب ہوتے ہیں، یوں تم ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے رہو گے اور بار بار آفس آؤ گے تو کبھی اسٹاف روم کے چکر لگاؤ گے تو لوگ مجھ پر باتیں بنائیں گے، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ یوسف کے ماتھے پر بل پڑے کہ جیسے ابھی جا کر بولنے والے کا منہ توڑ کر آئے گا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن تم میری بات سنو، جسمین نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یوسف فوراً سیدھا ہو گیا کسی اچھے بچے کی طرح۔ تمہارے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اب تم مجھ سے تب تک نہیں ملو گے جب تک تمہارے ہاتھ میں ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک اچھی جاب نہ ہو۔ جسمین کی بات پر یوسف کو جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جیسے یہ سب مذاق ہو اور ابھی وہ ہنسنا شروع کر دے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ اور مانگ لے، میں منع نہیں کروں گا، مگر یہ نہیں، یوسف نے نفی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بچوں جیسی ادا پر جسمین نے اپنے لب بھیج لیے۔ اس وقت اسے خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ کتنے معصوم انسان کا دل دکھانے جا رہی تھی وہ۔ معصوم؟ ہاں، دنیا کے لیے نہ صحیح لیکن اس کے لیے وہ معصوم ہی تھا، بچوں جیسا معصوم۔ یوسف، میں نے کہا نا، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہارا مستقبل برباد ہو جائے، اس لیے اب صرف پڑھائی پر دھیان دو۔ عام سی بات میں درد بھرے راز کو پوشیدہ کیے وہ کہہ گئی، یہ سوچتے ہوئے جو آج ان لفظوں میں چھپے مطلب کو نہیں سمجھا سکا وہ کل سمجھ جائے گا۔ لیکن میں دے رہا ہوں اپنی پڑھائی پر توجہ، آپ اس کی فکر۔ یوسف، میں نے کہا نا، تم میری بات مانتے کیوں نہیں؟ یوسف کی بات کاٹ کر وہ تیز لہجے میں بولی۔ یوسف نے اپنے لب بھیج لیے۔ ٹھیک ہے، پر وعدہ کریں۔ یوسف نے اپنی ہتھیلی جسمین کے سامنے پھیلائی۔ کیسا وعدہ؟ جسمین نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ جانتی جو تھی اب ہر وعدہ، ہر دعویٰ مستقبل میں جھوٹا ثابت ہونے والا تھا۔ وعدہ کریں، تب تک میرا انتظار کریں گی، صرف ایک وعدہ۔ جسمین کے وجود میں لرزش سی پیدا کر گیا۔ کرے وعدہ؟ یوسف پھر بولا، اور اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی جسمین نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ امید ہی کیا جس کی ہوا انتہا، وہ امید ہی کیا جس کی ہو انتہا، وہ وعدہ ہی نہیں جو وفا ہو گیا۔ بھولا جو میں نے یہ عہد وفا، پھر غم کا فسانہ اور جدا جدا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی جسے دیکھ کر جسمین اندر ہی اندر گھٹنے لگی تھی۔ وقت بھی پر لگا کر یوں گزرنے لگا جیسے خود بھی ان کی جدائی کے انتظار میں ہو۔ دوسری طرف یوسف بھی سنجیدگی سے پڑھائی میں مشغول ہو چکا تھا۔ اسے بس اب اس وقت کے گزر جانے کا انتظار تھا تاکہ جلد از جلد جسمین سے مل سکیں۔ یوں تو یونیورسٹی میں وہ اسے دیکھ ہی لیتا تھا لیکن جسمین کا اترا چہرہ اسے پریشان کر دیتا تھا جس پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کو جسمین سے وعدہ جو کر رکھا تھا، ترستی آنکھیں، اداس چہرہ، نحیف لہجہ، بغیر تیرے، بکھری زلفیں، لباس اجڑا، وجود خستہ، بغیر تیرے۔
عمیق جنگل گھپ اندھیرا، دبی سانسیں ضعیف دھڑکن، برہنہ پاؤں بے نام منزل، نشان نہ رستہ بغیر تیرے، خاموش بلبل، سرد پتجھڑ، بے رنگ موسم، ویران گلشن، نہ پھول خوشبو، ہوا نہ بادل، نہ کوئی نغمہ بغیر تیرے، امید مدھم مزاج برہم، مایوس جیون بے آس ہر دم، نہ کوئی خواہش نہ کوئی حسرت، نہ ہے تمنا بغیر تیرے، کالی صبح، سرخ راتیں، وقت ساکن اداس شامیں، ہزار صدیوں کے ہے برابر ہر ایک لمحہ بغیر تیرے، تعویذ الٹے ادھوری منت، وظیفے جادو ناکام سارے، نہ استخارہ ہی کام آیا، نہ کوئی دھاگا بغیر تیرے، عجیب قسمت نصیب الجھا، غلط لکیریں میرا مقدر، ہاں گردشوں میں یہ آ گیا ہے میرا ستارہ بغیر تیرے، ہجر کامل، فراق حاوی، جدائی یکسر، طویل دوری، خواب قربت، وصال حسرت، رضا ہے تنہا بغیر تیرے۔ ادھر یونیورسٹی میں ایگزام شروع ہوئے، وہیں جسمین کے ہاتھ میں سمیر عالمگیر کے نام کی رنگ پہنا دی گئی، جو اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی، پر اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ جہاں رجکوں میں وہ پل پل کی اذیت سے گزرتی، وہیں یوسف کے شب و روز کتابوں میں گزرتے، لمحہ لمحہ سرکنے لگے۔ وقت یوں تیزی سے گزرا کہ کسی کے لیے موت کی فریاد تو کسی کے لیے ملن کی آس بن گیا، اور پھر یوں ہوا کہ بالآخر وہ دن بھی آ گیا، وہ ایک ایسا دن جب اعزاز یافتہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، جب دل چاہتا ہے اور آگے بڑھا جائے تاکہ ساری دنیا کو فتح کر لیا جائے، تب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں اور حوصلے جوال۔ یونی کا سفر ختم ہونے جا رہا تھا اور زندگی نئے امتحانات کے لیے آگے بھی کھڑی تھی، سخت مقابلے اور نہ ختم ہونے والی دوڑ کے ساتھ۔ بلیک گاؤن پہنے، سر پر بلیک کیپ لگائے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، گولڈ میڈل گلے میں ڈالے، وہ اسٹیج پر کھڑا تھینک یو اسپیچ کر رہا تھا۔ سامنے ہی کرسی پر وہ بیٹھی آنکھوں میں ویرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی کہ تبھی وہ کرسی سے اٹھی اور چہرہ نیچے جھکائے ہال سے باہر نکل گئی۔ ادھر اسٹیج پر کھڑے یوسف کی نظروں نے اس کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اسپیچ ختم ہوئی، تالیوں کا شور اٹھا، اس کے ساتھ ہی وہ اسٹیج سے اتر کر پاس آتے لوگوں سے اجرت سے ملتا ہوا خود بھی ہال سے باہر نکل گیا۔ تیز تیز قدم بڑھاتا وہ پارکنگ ایریا کی طرف چلا آیا، جہاں وہ کار میں پچھلی نشست پر بیٹھی جاتی دکھائی دی۔ وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو، وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو، ہوئی غلطی جو ہم سے تو گلہ کرو، یوں بات بے بات پھیر لیتے ہو رخ تم، جان ہی لینی ہے تو فقط ایک بار کہو۔ جسمین، یہ سوٹ پہن کر دیکھ لو بیٹا، کہیں درزی نے ٹائٹ نہ کر دیا ہو، ویسے ہی دن کم رہ گئے ہیں، پرسوں تم مایوں بیٹھ جاؤ گی، اس لیے آج یا کل تک سارے کام نپٹا لو۔ فائزہ بیگم ہاتھ میں کامدار سوٹ پکڑے کمرے میں آ کر بولی۔ بیڈ پر لیٹی جسمین نے بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھا، پھر رخ موڑ کر واپس سامنے دیوار کی جانب دیکھنے لگی، جہاں لگی LED پر کوئی فلم چل رہی تھی۔ ٹھیک ہی ہوگا امی، ایک طرف رکھ دے، نظریں اسکرین پر جمائے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم کسی چیز میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہی؟ ٹھیک ہے سب جلدی، بہت جلدی ہو رہا ہے، لیکن اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ فائزہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جسمین کی اداسی کا سبب وہ شادی کو ہی سمجھی تھی کہ یہ وقت ہوتا ہی ایسا ہے، اپنی خونی رشتوں سے بچھڑنے کا خیال ہی لڑکی کو یوں ہی اداس کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں امی، جب دل کی دنیا ہی ویران ہو جائے تو باہر کی دنیا میں بھی کوئی کشش، کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ اس نے سوچا پر بولی کچھ نہیں تھی۔ چلو اب اٹھو، جلدی سے اسے پہن کر دیکھو، تب تک میں باہر جا کر تیاری دیکھ لوں، اتنے کام پڑے ہیں ابھی، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی جسمین نے نم آنکھوں سے اس سرخ رنگ کے جوڑے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سامنے کیا، آنکھوں سے نکلتے آنسو گالوں پر بہہ کر سیدھا جوڑے پر جا گرے۔ دل کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ کہیں دور بھاگ جاؤ یوسف، جہاں صرف ہم دونوں ہوں، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی ظالم سماج نہ ہو جو ہمیں جدا کر سکے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ دل دکھانا تو گناہ ہے نا، تو یوں دوسروں کا دل دکھا کر ہم خود خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور پھر وہ تو میرے بھائی، میرے ماں باپ ہیں، میرے محرم، میرے اپنے، میں ان کا دل کیسے دکھا سکتی ہوں؟
تصور میں یوسف کو مخاطب کیے اس نے بے بسی سے آنکھیں موند لی، مگر اس لمحے وہ یہ بھول گئی کہ دل چاہے اپنوں کا ہو یا غیروں کا، محرم کا ہو یا نامحرم کا، دل تو دل ہی ہوتا ہے، اور اسے توڑ کر تکلیف پہنچا کر انسان اپنی خوشیوں کی توقع کیسے کر سکتا ہے؟ اس وقت وہ وہاں موجود انٹرویو کے لیے آئی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی نگاہوں کا بھی مرکز بنا بیٹھا، بے چینی سے سامنے دروازے سے باہر آتے امیدواروں کو دیکھتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، جس کے بعد زندگی سے ہر بے چینی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو کر زندگی نے سہل ہو جانا تھا، ابو کا خواب پورا ہو جانا تھا، ساتھ ہی جسمین سے کیا وعدہ بھی۔ کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا اس نے اس سمے؟ جاب ملتے ہی اسے جسمین کو بتانا تھا، اس کا رشتہ مانگ کر اسے اپنی زندگی میں بھی لانا تھا، گھر بسانا تھا، اپنی فیملی کو بڑھانا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ سب ایک حسین خواب کی طرح۔ وہ سوچنے لگا کہ تبھی ریسیپشنسٹ کی آواز پر چونکا۔ مسٹر یوسف حیدر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مخاطب کرنے والی کو دیکھا۔ جائیے اندر، اب آپ کی باری ہے انٹرویو کی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے ایک بھرپور نگاہ اس وجیح شخص پر ڈالتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ یوسف اٹھا اور دروازے کے پاس پہنچ کر دستک دیتے ہوئے اس نے اجازت طلب کی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ یہ روم بھی پورے آفس کی طرح شاندار تھا۔ سامنے شیشے کی میز کے پار 3 لوگ کرسیوں پر براجمان تھے۔ ان میں سے 2 نے سر اٹھا کر آنے والی کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا، مگر یوسف کے لیے یہ نیا نہیں تھا۔ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی سے بخوبی واقف تھا۔ تشریف رکھیے مسٹر یوسف۔ اپنی فائل ان کے سامنے رکھتا یوسف آرام سے کرسی پر بیٹھا، جس کے ساتھ ہی سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ آرام سے ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا جیسے انٹرویو دینا اس کے روز کا معمول ہو۔ یوسف کے سادہ سے حلیے میں بھی اس کی پرکشش شخصیت کے ساتھ ساتھ حاضر جوابی اور کانفیڈنس سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مسٹر یوسف، ہم امید کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر اچھا گزرے گا۔ آپ جاتے ہوئے ریسیپشن سے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لیتے جائیے گا اور کل صبح ٹائم پر آفس پہنچ جائیے گا۔ ان میں سے ایک مسکرا کر بولا، باقی 2 بھی اس کی تائید کرتے ہوئے مسکرائے۔ تھینک یو سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، یوسف نے سرشاری سے کہا اور دل سے اس رب کے آگے سجدہ ریز ہوا۔ جیت کے اس نشے نے بھی وہ بھولا نہیں تھا کہ یہ سب تو بس اس رب کی کرم نوازی ہے، ورنہ انسان کی اتنی اوقات کہاں۔ یوسف ان سے مصافحہ کرتے ہوئے انٹرویو روم سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر بکھرے خوشی کے رنگ دیکھتے ہی وہاں بیٹھے امیدوار سمجھ چکے تھے کہ اس جاب کا حقدار اپنا حق حاصل کر چکا ہے۔ اب ان کے لیے یہاں کچھ نہیں، باقی کی کسر اندر انٹرویو روم سے آنے والے پیغام نے پوری کر دی تھی۔ وہ مایوس ہوئے تھے، جبکہ ان سب سے بے خبر وہ سرشاری سے قدم اٹھاتا آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک آخری نظر آفس کی بلڈنگ پر ڈالی اور پھر اپنی بائک پر بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب اسے جلد از جلد یہ خوشخبری جسمین کو سنانی تھی۔ صبح سے حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر کوئی ادھر سے ادھر دوڑتا تیاریوں میں مصروف تھا۔ ایسے میں فائزہ بیگم گھر کے اندر کے سارے انتظامات دیکھنے میں لگی تھی۔ آج ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی۔ ان کے بچے اب اپنے گھر کے ہونے جا رہے تھے، بس کچھ ہی دن تھے، جس کے بعد ان کی بیٹی نے پرائی ہو کر اپنے پیا سنگ چلے جانا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی، جبکہ بلاج کی زندگی میں ایک بار پھر خوشیوں کا سوچ کر ان کے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ بھی بکھر جاتی، اور پھر وہ دل ہی دل میں ان دونوں کی ابدی خوشیوں کے لیے دعا کرنے لگ جاتی۔ شبانہ، یہ ٹوکرے کہاں لے جا رہی ہو؟ انہیں کچن میں رکھو، فائزہ بیگم شبانہ کو ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ جی سردارنی جی۔ یہ فوراً اس بات میں سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھی، جبکہ فائزہ بیگم اب لاؤنج میں صفائی کرتے دوسرے ملازم کو ہدایت دینے لگی تھی کہ تبھی ان کی نظر سیڑھیوں سے نیچے آتے بلاج پر پڑی۔ ارے بلاج بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ ان کی آواز پر بلاج نے بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھا۔ ہسپتال، ایک لفظی جواب۔ کیا؟ پر کیوں؟ آج تو گھر میں تقریب ہے، تمہیں آج گھر پر ہی ہونا چاہیے، وہ پریشانی سے بولی۔ پل بھر پہلے والی خوشی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس سمے وہ جان گئی تھی کہ ان کا بیٹا کس دل سے شادی کر رہا ہے۔ تقریب رات میں ہے، ابھی نہیں، مجھے ویسے بھی اس سے زیادہ ضروری کام ہے، خشک لہجے میں کہتا وہ فوراً وہاں سے باہر نکل گیا۔
فائزہ بیگم وہیں کھڑی دل محسوس کر رہ گئی تھی، اس بات سے اکثر انجان کہ ان کی بیٹی بھی اب اسی درد سے گزرنے والی ہے۔ آج رات سی ویو کی طرف نکلتے ہیں، وہیں ریسٹورنٹ میں ڈنر کریں گے، ٹھیک ہے نا یوسی؟ جنید نے کہتے ہوئے آخر میں یوسی سے تائید چاہی، جس پر اس نے شانے اچکاتے ہوئے نیم رضامندی دے دی تھی۔ انٹرویو کے بعد یوسف سیدھا گھر کی جانب بڑھ رہا تھا جب راستے میں آتی نوید کی کال پر اس کے پاس چلا آیا۔ حذیفہ اور جنید تو پہلے سے موجود تھے، اب وہ چاروں نوید کے کمرے میں مل بیٹھے۔ جاب ملنے کی خوشی میں رات باہر کھانے کا پلان بنا رہے تھے، تو بس اپنی جگاڑ لگانے میں رہا کر حذیفہ نے کہتے ہوئے اسے کمر پر ایک دھموکا جڑ دیا۔ کمینے، وہ کمر سہلاتا ہوا بمشکل بولا، جبکہ انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے نوید مسکرایا، ساتھ ہی چہرہ موڑ کر یوسف کو بھی، جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا یوسی، پریشان ہو کسی بات پر؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس جسمین فون نہیں اٹھا رہی۔ تجھے بتایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ڈگری اور جاب کے بعد بات کرنا، یوسف نے وجہ بتائی۔ نوید خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ جسمین کی شرط پر بہت سے خیالات نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا تھا، جنہیں وہ جھٹک کر بس یوسف کی خوشیوں کی دعا مانگنے لگا تھا۔ لیکن اب یوسف کی بات پر اسے شک ہوا، کہیں وہ خیالات سچ ثابت ہو گئے تو یوسف کا کیا ہوگا؟ تم ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو یوسف، ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہو اس لیے بات نہیں کر پا رہی ہو، نوید نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ ہاں، پر ایسا بھی کیا کام کہ بندہ ایک میسج بھی نہ کر سکے، یوسف نے منہ بنایا۔ ہوتا ہے ایسا، پریشان نہ ہو، جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو پھر فکر کیسی؟ اور اب اپنا موڈ ٹھیک کر، آج تو خوشی کا دن ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی باتوں سے یوسف کے دل کو کچھ سکون ملا۔ جسمین کا وہ وعدہ یاد آیا جب اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے یقین دلایا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ تھوڑا مطمئن ہوا، اور اب پورے دل سے ان تینوں کے ساتھ مل کر رات کا پلان ترتیب دینے لگا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا جسمین یوسف کو ملے گی یا جسمین بھی کوئی غلط قدم اٹھا لے گی؟ آگے جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اس کہانی میں کیا ہونے والا ہے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر کہانی پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی ایک نئی قسط کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔